उफ क्या मुसीबत है। जिमल अपने घने रेशमी बालों को झटक कर बड़बड़ाई थी। हाथों पर लगी मेहंदी गीली होने की वजह से वो खुद उन्हें बांधने से कासर थी। सकीना कहाँ हो, जल्दी आओ। वो पीछे पलटे बिना चलाकर बोली थी। मेरी ही मेहंदी है और मैं ही अकेली हूँ, कोई वैल्यू ही नहीं दुल्हन की। वो मुसलसल मुंह के जाविये बिगाड़ती बड़बड़ाती जा रही थी। सब घर वाले उसके होने वाले ससुराल मेहंदी की रस्म करने गए थे और वो बेचारी एक अदद मुलाजमा के साथ घर पर अकेली कोफ्त का शिकार हो रही थी। उसकी बड़बड़ाहट जारी सारी थी जब आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा धकेल कर कोई अंदर दाखिल हुआ था। सकीना, जल्दी से मेरे बालों को लपेट कर कैचर लगा दो, बहुत तंग करे हैं मुझे। वो आने वाले को सकीना समझकर पलटे बिना ही बोली थी कि आने वाले ने उसका हुक्म बजा लाते हुए आहिस्तगी से उसकी बिखरी जुल्फ़ों को समेट कर कैचर कर दिया था। नामनूस लम्स पर वो पीछे को मुड़ी और उछल कर बेड पर से उठ खड़ी हुई। आप एमर को अपने पीछे चंद गज के फासले पर खड़े देखकर वो फटी आवाज़ में चिल्लाई थी, जिसकी बेबाक नज़र जिमल के सरापे पर थी, जो बिना दुपट्टे के पीले और सब सूट में क़यामत बनी सामने मौजूद थी। वो मैकेनिकी अंदाज में दरमियानी फासला पाते उसके करीब आया। बहुत प्यारी लग रही हो जिमल, मुझसे रहा नहीं गया तो सोचा खुद देखा हूँ जाकर। जिमल को कान के पास उसकी बोझल सी सरगोशी सुनाई दी थी, जिसकी नज़रें अभी तक उसको सरतापा हसार में लिए हुए थी। देख लिया ना, अब जाएं प्लीज़, किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। वो घबरा कर पीछे हटी। किसी को भी पता नहीं चलेगा जिमल। तुम तो। एम्बर ने मचल कर उसे अपनी बाहों में लेना चाहा था, जिस पर वो परेशान सी 2 कदम मजीद पीछे हटी। प्लीज़ एम्बर, ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ जाएं यहाँ से। आई कांट वेट एनी मोर जिमल, कल हमारी शादी है, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर ये गुरेज क्यों। वो सिर्फ सवालिया नज़रें लिए उसकी तरफ बढ़ा था और उसके नाजुक वजूद को अपने शैतानी हसार में कैद कर गया था। एम्बर, छोड़े मुझे। कल कल शादी है हमारी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कल शादी हो ही जानी है। फिर कुछ वक्त एक संग गुजार लेने में क्या बुराई है मेरी जान। वो भारी लहजे में कहता उसके चेहरे पर झुक गया। नहीं नहीं एमर, ऐसा नहीं। कोई है सकीना, कोई है प्लीज़। वो उसकी गिरफ्त में मचलती बेरब सा चलाई थी। कोई नहीं आएगा स्वीटी, इसलिए चलाकर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, कोई फ़ायदा नहीं इस तरह फड़फड़ाने का। एमर ने हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया। क्या करें एमर, खुदा का खौफ करें कुछ। सकीना, ना चलाओ मत। सकीना का मुंह मैं पैसों से बंद करवा चुका हूँ, इसलिए खामोशी से वो करो जो मैं चाहता हूँ। जिमल की मुसलसल मुज़ामत पर उसने गुस्से से जिमल के नाजुक वजूद को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। जिमल उसका शैतानी इरादा भांप गई थी, इसलिए उसके हिसार में मुसलसल मुज़ामत करती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने एक झटके से उसे बेड पर औंधे मुँह गिरा लिया था। ओए, ये हैंडसम कौन है। उसने टेरेस पर मौजूद ग्रिल से टेक लगाकर जाले से पूछा, जो नावल पढ़ने में बिजी थी। एमर भाई से ज़्यादा हैंडसम है ना। जाले ने डाइजेस्ट से नज़र उठाकर उसे देखा, जो दोनों आंखों के दरमियान बल डाले उसी को घूर रही थी। एमर का कंपैरिजन क्यों कर रही हो इसे, और ये है कौन। कंपैरिजन इसलिए कि तुम्हें कुदरती खूबसूरती पसंद है, जबकि एमर भाई को खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है खुद पर। जाले ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। बात ठीक थी उसकी, इसलिए जिमल बुरा मनाए बगैर फिर से ग्रिल पर झुककर उसे देखने लगी, जो आस्तीन और पांचे चढ़ाए गाड़ी को चमकाने में जुटा था। उसकी मरिया देखकर जाले भी उठकर उसके पास आई। खान चाचा का भतीजा है, उनकी रिप्लेसमेंट में आया है। माँ बाप है नहीं, एक ही भाई है, अपनी दादी के साथ रहता है और सवात के किसी होटल की मैनेजमेंट में जॉब करता है। जाले ने सैमसम पर नज़र टिकाए उसका पूरा बायोडाटा जिमल के गोश गुजार किया। ओ, और यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करेगा। जिमल ने मजाक उड़ाया। नौकरी नहीं, रिप्लेसमेंट बताया है तुम्हें, और तुम्हें इतनी मालूमात कहाँ से मिली। वो उसकी तरफ पलटी। अपनी जरी पटाखा है। जाले की आंख मारकर बताने पर जिमल मुस्कुरा दी। वैसे सच में जिमल कितना हैंडसम पठान है ना। जाले ने भरपूर नज़रों से उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा। दराज कामत, वर्जिशी जिस्म, सुर्खो सफ़ेद रंगत, हल्के ब्राउन बाल जो धूप में चमकते गोल्डन मालूम हो रहे थे। जिमल ने नज़र भरकर उस कुदरत के शाहकार को देखा। इतने में मुखालिफ भी खुद पर जमी नज़र भांप चुका था। इससे पहले कि वो गर्दन ऊपर उठाकर देखता, वो दोनों एकदम से पीछे हटी और अपनी इस बचकाना हरकत पर एक दूसरे को देखकर हाथ पे हाथ मारती हंसने लगी। शेरोन जब ब्यूटिशियन को छोड़कर वापस आया तो गेट खुला था और चौकीदार भी मौजूद ना था। वो हैरान होता हुआ रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गया। रियाज चाचा कहाँ है। सकीना, जो लाउंज में टीवी पर कोई इंडियन मूवी देख रही थी, इस आवाज़ पर सख्त बदमज़ा होकर पलटी और घूर कर उसे देखा। मुझे क्या पता, अंदाज फाड़ खाने वाला था। गेट खुला था और वो गेट पर नहीं है। कहाँ ना पठान बाबू, मुझे नहीं पता, अपने क्वार्टर में गए होंगे, देख लो जाकर। वो तल्खी से कहती फिर से स्क्रीन पर नजर आने वाले रोमांटिक सीन को मैयत से देखने लगी। शेरोन ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और वापसी के लिए पलटा ही था कि नस्वानी चीखों पर ठिठक कर रुका। कोई है, बचाओ बचाओ प्लीज़ की आवाज़ पर वो सीढ़ियों की तरफ मतवज्जा जहाँ से आवाज़ आई थी
اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے سکینہ کو دیکھا جو خود بھی یہ آواز سن کر الرٹ ہو چکی تھی۔ اوپر کون ہے سکینہ؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، میں نے پوچھا اوپر کون ہے؟ اس کے دھاڑ کر پوچھنے پر سکینہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں ہے اوپر، صرف جمل بیوی ہیں۔ تم جاؤ میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی کہ کہیں وہی اوپر نہ چلا جائے۔ بچاؤ، کوئی ہے پلیز کی پھر سے اٹھتی صدا پر شہرون خطرہ بھانپ کر سکینہ کو ہٹاتا فوراً سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ہائے میں مر گئی، اب کیا ہوگا؟ اوپر تو احمد صاحب جی ہیں۔ وہ سینہ پیٹتی دوڑ کر فون سٹینڈ کی طرف لپکی۔ اس کے شیطانی دماغ نے فوراً کام کیا تھا۔ کمرے کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ جمل کی مسلسل مزاحمت سے ارد گرد پڑی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ شہرون جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی سچویشن دیکھ کر رک گیا، مگر ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں، اور اگلی جس میں وہ احمد کا گریبان دبو چکا تھا۔ اپنی ہی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے احمد کے گریبان کو جھٹکا دے کر سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی سرخ آتش رنگت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کا روایتی پٹھان پورے جوش سے بیدار ہو چکا تھا۔ ہٹو پیچھے، ملازم ہو ملازم ہی رہو۔ احمد اس کے ہاتھ جھٹکتا غصے سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ ملازم ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ شہرون نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا۔ احمد اس کے دھکے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے بھرپور شدت سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ شہرون نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود میں سمٹی کھڑی جمل کی طرف بڑھایا، جس نے جھپٹنے کے انداز میں دوپٹہ لے کر فوراً خود کے گرد لپیٹ لیا۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ احمد گراتا ہوا واپس شہرون کی طرف بڑھا اور دونوں ایک بار پھر سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ جمل کچھ فاصلے پر کھڑی لرزتی کانپتی احمد کو شہرون پر ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، جبکہ شہرون مارنے کے بجائے صرف اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی قمیض سمیت اس کا نچلا ہون بھی احمد کے مارے گئے پن سے پھٹ چکا تھا۔ جمل آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور آگے پیچھے بہت سے افراد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ 2 دن سے دکھا نہیں، چلا گیا کیا؟ مس کر رہی ہو؟ زالے نے شرارت سے کہا، جو اس کی طرف کروٹ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ زالے کی بات پر جمل نے اس کے مکہ جڑا۔ بکو نہیں، اس کے تاثرات پر زالے مسکرا دی۔ ابھی نہیں گیا، تمہاری شادی تک رکے گا، بلکہ بابا نے روک لیا ہے اسے۔ اس نے سر ہلا کر آنکھیں موند لی۔ نظر آیا کیا؟ زالے کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر جمل نے پھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ ڈفر، اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی ہے، کتنا چیپ سوچتی اور بولتی ہو تم؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے گھور کر بولی، شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے ارد گرد موجود خوبصورتی کو نظر انداز کر دے۔ ایک شریف لڑکی کو ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ لیکن صرف شریف؟ جمل نے مسکراہٹ دبا کر لفظ شریف پر زور دیا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی زالے کشن اور تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ خود کو بچانے کی خاطر جمل نے اسے واپس دھکا دیا اور فوراً بیڈ سے اتری، پر زالے بھی پوری تھی، جلدی سے اس کی چٹیاں کھینچ کر واپس بیڈ پر پٹکا اور اس بیچاری کے نازک بدن پر مکوں کی برسات شروع کر دی، اور وہ ہنستی ہوئی بچاؤ بچاؤ کی دہائیاں دیتی رہ گئی۔ بابا! جمل کے ہونٹ پھڑ پڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ کی جانب لپکتی سکینہ جلدی سے بول اٹھی، دیکھا صاحب جی، یہ شہرون خان جمل بی بی کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ وہ تو میں نے بروقت احمد صاحب کو کال کر دی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج۔ سکینہ کی بات پر ایک لمحے کو شہرون اور جمل کی نظریں ملی تھیں۔ شہرون نے فوراً نظر ہٹاتے ہوئے اکرام صاحب کو دیکھا، جو ساکت کھڑے تھے۔ سر، یہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ نہیں تایا جان، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ احمد، جو سب کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، سکینہ کی شیطانی چال سمجھ کر فوراً میدان میں کودا۔ میں جب آیا تو یہ دونوں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تایا جان۔ آئی ڈونٹ نو، یہ شہرون خود آیا تھا یا پھر؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جمل کو دیکھا، جو پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو پینترا بدلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سر، میں جب… تم چپ رہو لڑکے، احمد کی ماں نے دھاڑ کر شہرون کو چپ کروایا اور اکرام صاحب کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اس گھر کے ملازموں کو اتنی ہمت کہ یوں اس طرح سے مالکوں کے کمروں میں گھس آئیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا مانو ہے ہی نہیں۔ دیدہ دلیری تو دیکھو بھی، گھر کے ملازم کے ساتھ ہی۔ توبہ! کچھ دور کھڑی سوتیلی پھوپھی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ یہ جھوٹ ہے بابا۔ جمل خود پر لگتے الزام پر تڑپ کر باپ کی طرف بھاگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے شہرون کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہ خود آیا۔ وہ تو احمد آ گیا تھا میرے کمرے میں اور مجھ سے زبردستی… بس لڑکی، اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا میرے بیٹے کے بارے میں۔ وہ تو تمہاری عزت بچانے آیا اور تم اپنا گناہ اس کے سر پر تھوپ رہی ہو۔ حد ہے بے شرمی کی۔ بیٹے پر لگتے الزام پر عفت تڑپ کر پھر سے میدان میں آئی تھی۔ بابا، یہ احمد کہہ رہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور ہم آج ہی… بابا، اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شہرون نے میری چیخیں سن کر یہاں آیا۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ بابا، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے باپ کے سامنے کھڑی انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہم تو بھلائی کرنے چلے تھے،
کہ چلو بن ماں کی بچیاں ہیں، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے رشتے، مگر نہ بھائی نہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کی ایسی بیٹی آپ کو ہی مبارک ہو۔ انہوں نے دان پیستے ہوئے ایک قہر بھری نظر جمل کے لرزتے وجود پر ڈالی اور اپنے ساتھ آئے 2-4 لوگوں سمیت احمد کو کھینچتی ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ان کے نکلتے ہی اکرام صاحب گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے، شہرون پریشانی سے فوراً ان کی طرف لپکا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم جاؤ شہرون، وہ بامشکل مدھم آواز میں بول پائے تھے۔ ان کی بات پر وہ مزید کچھ بھی کہے، کوئی بھی صفائی دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ جمل نے ڈرتے ڈرتے باپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ بابا وہ میں جانتا ہوں جمل، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جمل کی بات کاٹی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے وہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو دیں۔ اکرام صاحب کے والد نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی میں سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، اکرام، جبکہ دوسری شادی انہوں نے ایک مڈل کلاس عورت سے کی تھی، جن سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ احمد اکرام صاحب کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا۔ بیوی کچھ سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملی تھی اور وہ تنہا بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہے تھے کہ عفت نے فوراً احمد کا رشتہ ڈال دیا۔ احمد پڑھا لکھا نوجوان تھا اور سب سے بڑھ کر خاندان کا لڑکا تھا، تو انہوں نے سوچ بچار کیے بغیر ہی رشتہ قبول کرتے ہوئے جلدی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن قسمت تو ان کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اگلی صبح اکرام ہاؤس پر جامد خاموشی لیے طلوع ہوئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ ایک قیامت تھی جو بیٹھے بٹھائے ان پر آ گری تھی۔ کہاں تو شادی کے شادیانے بج رہے تھے اور کہاں اب ہر طرف گہرا سناٹا اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے کو اکرام صاحب کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے نام پر سوکھی چائے لیے بیٹھی تھی جب وہ وہاں آئے۔ جمل میرے کمرے میں آؤ تم، انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے جمل بھی بمشکل اپنے من بھر کے قدم گھسیٹتی ان کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ کرسی پر ٹکے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ بیٹھو، انہوں نے قریبی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی آہستگی سے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ دل کی دھڑکن اس اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی ان کی بات کی منتظر تھی۔ جمل، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے رک کر بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھی تھی۔ شادی اپنے مقرر وقت پر ہی ہوگی، کیونکہ اگر آج نہ ہوئی تو پھر شاید۔ وہ رکے اور ایک بھرپور سانس ہوا کے سپرد کیا۔ دیکھو جمل، مجھے تمہارے علاوہ 2 اور بیٹیوں کو بھی بیانا ہے۔ بارات نہ آنے کی صورت میں تمہارے فیوچر کے ساتھ تمہاری چھوٹی بہنوں کے فیوچر پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا، جو کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دلہا بدل جانے پر اتنے سوال نہیں اٹھیں گے جتنے بارات نہ آنے پر کریں گے لوگ، اور میں کس کو کیا جواب دوں گا۔ میری پوزیشن کو سمجھو بیٹا، میں تمہارا برا ہرگز نہیں چاہتا ہوں جمل۔ تم تو میری پہلی اولاد ہو بیٹا، انہوں نے قرب سے کہہ کر سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ جمل نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو ایک ہی دن میں صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، وہ انگلیوں کو دباتی اضطراری کیفیت میں بولی تھی۔ اس کی مدھم آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ میں نے تمہارے لیے شہرون خان کا انتخاب کیا ہے جمل۔ باپ کی بات پر اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا، وہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال کو سمجھ کر انہوں نے سر ہلایا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، انہوں نے مسکرا کر جمل کا سر تھپتھپایا۔ عورت کو زندگی ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارنی چاہیے جو اس کی عزت کا محافظ ہو، نہ کہ لٹیرا۔ آئی ہوپ کہ میری بات کو سمجھ گئی ہو تم۔ اب جاؤ اور جا کر باقی بہنوں کو بھی بتا دو بابا۔ لیکن شہرون، وہ ہچکچا کر بولی، میں شہرون اور سفیر خان سے بات کر چکا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ ان کے تسلی دینے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ اف، کتنا ہینڈسم پٹھان ہے یہ، اوپر سے ایٹیٹیوڈ، واؤ، مر ہی نہ جائے کوئی۔ زالے نے دلہن بنی جمل کے چٹکی کاٹ کر کان میں سرگوشی کی تھی۔ پتہ ہے بابا نے 2-3 ڈریسز بھجوائے تھے تمہارے ان کو، پر دیکھو وہ اپنے ہی روایتی شلوار قمیض میں شہزادہ بن کر آیا ہے۔ دیکھ تو لو جمل، اس نے پھر سے سر جھکا کر بیٹھی جمل کے چٹکی کاٹی۔ چپ رہو زالے، لوگ پہلے ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے تم۔ جمل نے اس کی پھڑ پھڑ چلتی زبان پر ڈپٹ کر کہا، مگر وہ بھی زالے تھی۔ 2 منٹ چپ سادھ کر پھر سے شروع ہوئی۔ اچھا سنو، بابا نے تم لوگوں کے لیے ہوٹل میں روم بک کروا دیا ہے، اور تمہارے پٹھان صاحب تمہیں وہیں لے کر جائیں گے، اس لیے محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح ہم نے کپڑے وہ نہیں پہنے جو بابا نے بھجوائے تھے، اسی طرح تمہیں لے کر ٹرین میں چڑھ جائے سوات کی طرف اپنے گھر۔ وہ بات کر کے خود ہی کیکی کر کے ہنسنے لگی۔ دان بند کرو زالے، بابا آ رہے ہیں۔ جمل کے دان پیس کر کہنے پر اس نے فوراً دان بند کیے اور اکرام صاحب کو دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ زالے بیٹا، بہن کو ساتھ لے کر آؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، مہمان رخصتی کا پوچھ رہے ہیں۔ جی بابا، اس نے تابعداری سے سر ہلایا اور جمل کو سہارا لے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ آپ کے پاس کوئی چادر ہے تو اوڑھ لیں۔ آدھے گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد گاڑی میں شہرون خان کی بھاری آواز گونجی تھی۔ چادر؟ جمل گھبرا کر بڑبڑائی۔
جی چادر۔ نہیں، اس نے بولنے کے ساتھ سر بھی زور سے نفی میں ہلایا۔ شیرون نے سر جھٹک کر لمبی سی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا اور اپنے کندھوں پر لپٹی براؤن شال اتار کر اس کی طرف بڑھائی، اس سے اچھی طرح خود کو کور کر لے۔ جی، جمل نے سر ہلا کر چادر پکڑی اور جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا۔ شیرون نے مڑ کر ایک سرسری نظر اس کے ڈھلکے وجود پر ڈالی اور گاڑی سے نکل گیا۔ آ جائیں آپ بھی، اس کی آواز پر وہ بھی گاڑی سے نکلی اور سہج سہج کے قدم اٹھاتی ناک کی سیٹ میں چلتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر شیرون ایک لمحے کو تو چکرا کر رہ گیا، پر جلد ہی خود کو کمپوز کرتا پیچھے مڑا۔ یہ آپ کی سسٹر نے دیے تھے، آپ چینج کر لیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ کر کہا اور خود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ جمل نے اس کی شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور بیگ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد وہ چینج کر کے کمرے میں لوٹی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جمل آہستگی سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی اور اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ شیرون خود پر جمل کی نظروں کو محسوس کر رہا تھا، مگر پلٹے بنا اپنا شغل جاری رکھا۔ اس کے نہ پلٹنے پر جمل نے اکتا کر اس کی شال اوڑھی اور لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ کب نیند کی پری اس پر مہربان ہوئی پتہ ہی نہ چلا، اور دوسری طرف شیرون نے ساری رات جاگ کر سگریٹ پر سگریٹ پھونک کر گزار دی۔ کیسا لگا تمہیں؟ کیا کہا اس نے؟ کوئی گفٹ دیا؟ کیا کیا باتیں کی اس نے تم سے؟ زالے نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ وہ اور شیرون صبح ہوتے ہی واپس گھر آ گئے تھے، اور وہ جب سے آئی تھی زالے کے سوالات سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زالے بھی گن کے پوری تھی، سارے کام نپٹا کر اب اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کہتا مجھ سے، اور کیا گفٹ دیتا؟ جمل نے منہ بنا کر الٹا اسی سے سوال پوچھ ڈالا۔ مطلب وہ سب تو دور کی بات، تم لوگوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ نہیں، جمل نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا کیا ساری رات وہاں؟ وہ ابھی بھی حیران سے زیادہ پریشان تھی۔ میں تو چینج کر کے سو گئی تھی، اور شیرون کا مجھے پتہ نہیں کیا کیا اس نے۔ اچھا، اب میری تفتیش بند کرو اور ایک کپ چائے پلا دو، سچ میں سر بہت دکھ رہا ہے۔ جمل نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ترچھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ زالے نے بڑی بیویوں کی طرح چند منٹ خاموشی سے جانتی نظروں سے سر سے پیر تک اس کے سراپے پر تیز گھوری ڈالی اور بدمزہ سی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھ سے تو کوئی بھی بات نہیں کی، 2 دن سے یوں جیسے گونگا ہو، اور اب دیکھو اپنی دادی اور چچی کے ساتھ بیٹھا کیسے دانت نکال رہا ہے۔ زالے ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ پٹھان بہت شاطر ہوتے ہیں، خاص کر خوبصورت پٹھان ہونا۔ اس نے ناک چڑھا کر اپنا رخ گرل کی طرف موڑ لیا اور ارد گرد پھیلے سبزے پر نظریں ٹکا کر قدرت کی بنائی اس حسین وادی کو دیکھنے لگی، جسے کبھی دیکھنے کی حسرت تھی، اور اب وہ پچھلے 2 دن سے اس جگہ پر موجود یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ 2 دن پہلے ہی لاہور سے سوات آئے تھے۔ 2 دن سے ان دونوں کے درمیان ایک دو سرسری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ جمل اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ خود سے اس کو مخاطب کر پاتی۔ اب بھی چند لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اندر چلی آئی۔ رقیہ بھی، میں موسیٰ کو لے کر نیچے جھیل کی طرف چلی جاؤں؟ اس نے شیرون کو مکمل نظر انداز کر کے دادی سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں بچے، ضرور جاؤ۔ رقیہ بھی نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ لیکن موسیٰ تو قرآن پڑھنے گیا ہے، تم ایسا کرو شیرون کے ساتھ چلی جاؤ۔ کیوں رقیہ بھی؟ چچی نے بتا کر رقیہ بھی کی تائید چاہی۔ ہاں جاؤ شیرون، بچی 2 دن سے آئی ہے اور تم اسے وادی کی سیر کروانے ہی نہیں لے کر گئے۔ جاؤ اٹھو شاباش۔ شیرون نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلاتا اٹھ گیا، کیونکہ رقیہ بھی کی کوئی بھی بات رد کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ جاؤ بچے، دھیان سے سنبھل کر جانا، اونچی نیچے ڈلوانے ہیں، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ جمل نے ان کی فکر پر مسکرا کر سر ہلایا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے ابھی شیرون نکلا تھا۔ یہ سوات سے ملحق ایک چھوٹی سی وادی تھی جو سطح زمین سے کافی اونچائی پر واقع تھی۔ یہاں اکا دکا لوگ آباد تھے۔ زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے سہولتوں کا فقدان تھا، نہ تو کوئی اسکول تھا، نہ ہی مسجد، اور نہ کسی قسم کی دکان تھی، پر وہاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی مسجد اور گھر کی بیٹھک یا برآمدوں میں چند ایک ضروری چیزوں کی دکانیں بنا رکھی تھیں۔ وہ اشتیاق سے ارد گرد دیکھتی شیرون کے پیچھے ہی چل رہی تھی کہ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے پر وہ لڑکھڑا کر چل آئی تھی۔ اس کی چیخ پر شیرون نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر اوندے منہ گری پڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری، سر جھٹک کر وہ تنے تاثرات لیے اس کی طرف آیا۔ محترمہ، یہ آپ کے لاہور کی پلین سڑکیں نہیں ہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتی ہیں۔ وہ طنزیہ کہہ کر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ کہاں چوٹ آئی ہے؟ جمل کا دل چاہا کہ کہے دل پر، مگر چپ رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس کی خاموشی پر وہ چڑ کر بولا۔ پتہ نہیں، اس کے جواب پر شیرون نے اس کے پاؤں کا معائنہ کرتی اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ جب پتہ نہیں تو بیٹھی کیوں ہیں؟ اگر واقعی جھیل تک جانا ہے تو اٹھ کر میرے پیچھے آ جائیں، وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ جمل نے ایک نظر اس پتھر دل شخص کو دیکھا جو بنا قصور کے ہی اس پر غصہ ہو رہا تھا، اور پاؤں میں اڑتی ٹیسوں کو سہارتی اٹھی وہ کافی آگے جا چکا تھا۔ اسے چند منٹ شیرون کی پشت کو دیکھا اور اس کے پیچھے جانے کی بجائے لڑکھڑاتی ہوئی واپس گھر کی جانب پلٹ گئی۔
وہ جب واپس آیا تو محترمہ تخت پر تکیوں کے سہارے شہزادی بنے نیم دراز تھیں اور چچی اس کے قریب موڑے پر بیٹھی اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی، جبکہ رقیہ بھی کچن سے ہلدی ملے دودھ کا گلاس لے کر برآمد ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے بے شمار سلوٹیں ابھری تھیں۔ آ گئے شیرون بچے، کہاں رہ گئے تھے؟ بچی کو ساتھ لے کر گئے تھے تو خیال بھی رکھتے اس کا۔ وہ گر کر پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی، اور تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ رقیہ بھی بولتی ہوئی جمل کے پاس آئی اور دودھ کا گلاس اسے تھمایا۔ یہ پی لو بچے، سکون ملے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گلاس اسے تھما دیا۔ شیرون نے جمل کی اپنی طرف اٹھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک وسیلی گھوری سے گھورا اور بنا رقیہ بی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب لڑکا ہے یہ بھی، رقیہ بی نے مسکرا کر جمل کو دیکھا جس نے شیرون کی گھوری پر نظروں سمیت سر بھی جھکا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، لیکن ہم نہ تو ملازم افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے کام خود کرتے ہیں، خواہ مرد ہو، بچے ہوں یا بوڑھے۔ پچھلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو جان چکی ہوں گی آپ، اس لیے رقیہ بی یا چچی سے اپنے کام کروانے کی بجائے خود کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد شوز پہنتا مصروف انداز میں بولا تھا۔ زمل جو بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آدھ کھلی آنکھوں سے اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر سیدھی ہوئی۔ مجھے بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں تو مجھے واپس بھجوا دیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ ہمت کر کے بولی پڑی۔ اس کی بات پر شیرون نے جھکا سر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں فارغ نہیں ہوں جو یہاں وہاں کے چکر کاٹتا پھروں، اگر آپ کا دل واپسی کو چاہ رہا ہے تو باخوشی جا سکتی ہیں، لیکن اکیلی۔ وہ تلخ جواب دے کر الماری کی طرف گیا، ہینگر سے ٹائی اتار کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھنے لگا۔ اگر واپس ہی بھیجنا تھا تو لے کر کیوں آئے تھے؟ میں نہیں لے کر آیا تھا، آپ کے والد صاحب نے بھیجا تھا آپ کو میرے ساتھ۔ وہ دان پر دان جما کر کہتا گھڑی باندھنے لگا۔ ہاں تو آپ انکار کر دیتے نا؟ انکار؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ آپ انکار کر سکتی تھی کیا؟ آنکھیں اچکا کر طنزیہ پوچھتا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پر جمل نے پاؤں سکیڑے اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 3 دن سے یہ ناشتہ کمرے میں آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود۔ چچی دے جاتی ہیں، لیکن کل یہ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کرنا ہے ہمیں، سمجھی؟ اس نے قریبی ٹیبل سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اپنے اور جمل کے درمیان میں رکھی۔ جمل نے کچھ بھی کہے بغیر سر گھٹنوں پر لگا دیا۔ اس کی حرکت پر شیرون کو غصہ تو آیا، مگر دبا کر چائے کا کپ منہ کو لگا کر چند گھونٹ بھرے اور کھڑا ہوا۔ کم از کم ناشتہ تو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا لاہور میں آپ کے چونچلے کون اٹھاتا ہوگا، لیکن یہاں میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک اچرتی نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی اور سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد جمل نے سر اٹھا کر ٹرے کو دیکھا جس میں سب کچھ جوں کا توں پڑا تھا۔ وہ آج پھر صرف چائے کا ایک کپ پی کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک افسردہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور ٹرے پیچھے کھسکا کر لیٹ گئی۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ قصوروار نہ ہو کر بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ لالے بی بی، احمر صاحب آئے ہیں۔ وہ ناول پڑھنے میں مگن تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ احمر؟ وہ کیوں آیا ہے؟ پتہ نہیں بی بی، پہلے جمل بی بی کا پوچھ رہے تھے، بتایا کہ وہ نہیں ہے یہاں تو کہتے آپ سے مل لیں گے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا انہیں ڈرائنگ روم کی بجائے باہر لان میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ پتہ نہیں اب کیا لینے آیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چپل پہنی اور دوپٹہ درست کرتی لان کی طرف چل پڑی۔ جی فرمائیے، کیوں تشریف لائے ہیں؟ قریب پہنچتے ہی اس نے طنزیہ انداز میں اسے پوچھا جو پھول کی پنکھڑیوں کو بکھیرنے میں لگا تھا۔ کیسی ہو؟ کیوں آئے ہیں یہ بتائیں؟ اس کے لٹ مار انداز پر احمد نے ہاتھ میں پکڑا پھول میز پر رکھا۔ میں جمل سے ملنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلا وہ تو نہیں ہے یہاں، تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں زالے۔ کس بات کی معافی؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تو جمل اور شیرون بھائی قصوروار تھے نا، پھر معافی کیوں؟ زالے نے اس کی بات کاٹ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ دیکھو زالے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا۔ میرا ایسا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس جمل سے ملنے، اس کو دیکھنے آیا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور وہ سب ہوتا چلا گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بہت، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے کہتے ہوئے شرم سے سر بھی جھکا لیا۔ جو بھی تھا، آپ اس گندے ارادے سے آئے تھے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کے چھوٹے نفس کا تو پتہ چل گیا ہمیں۔ ایک مرد کو اتنا ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں بھی سنوری لڑکی دیکھی بہک گئے اور بعد میں یہ کہہ کر بریوزمہ ہو گئے کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ ہاؤ فنی نا؟ زالے نے باقاعدہ تالی بجا کر اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ زالے پلیز تم تو میری بات کو سمجھو، میں سچ کہہ رہا ہوں باخدا، میں اس دن غلط نیت سے جمل کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اگر میری نیت ہی خراب ہوتی تو میں اسے شادی ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ آپ سب کو ہمارے بابا کی جائیداد جو نظر آتی تھی، جسے ہڑپ کرنے کا موزب طریقہ یقیناً شادی ہی تھا، آپ لوگوں کے نزدیک، ہے نا؟
ایسی بات نہیں ہے زالے، تم ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہو۔ شک نہیں، یقین ہے مجھے، اور پلیز ان نیتوں کو بیچ میں مت لائیں، وہ تو دیکھ ہی چکے ہم کہ کتنی نیک نیتیں ہیں آپ سب کی۔ اس کی بات پر احمد نے سر جھٹکا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا ہوا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہوں گا تو تمہیں میری بات جھوٹی ہی لگے گی۔ میں آفس گیا تھا تایا جان سے ملنے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی احمد کو نہیں جانتے۔ دیکھو میں اپنے کیے پر سچ میں بہت شرمندہ ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم زمل کا نمبر دے دو، میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن زمل آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گی، اس لیے آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ لیکن زمل، میں نے کہا نا، زمل آپ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی میں مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، اور برائے مہربانی دوبارہ ادھر کا رخ مت کریے گا۔ ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں اب۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بلند آواز سے چلائے۔ لالے کا انداز بتا رہا تھا کہ احمد کی کسی بات پر بھی اسے یقین نہیں رہا اب، اور شاید مزید کچھ بھی کہنے کا فائدہ بھی نہیں رہا تھا۔ چند منٹ خاموشی کے بعد اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جیسے ابھی کے ابھی رو دے گا۔ میں انجانے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر چکا ہوں، بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے مجھ سے۔ تم زمل سے کہنا ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے مجھے، بھاری آواز میں کہتا تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گیٹ کی جانب چل پڑا۔ کسی بھی طرف سے معافی نہیں ملی تھی۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس کے ارد گرد یہ الفاظ منڈلا رہے تھے: بغیر ثبوت کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور وہ گناہ گار ہو چکا تھا۔ معافی تو نہیں ملی تھی، لیکن سکون ملتا یا نہیں اس کے لڑکھڑاتے قدم سے واضح کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی بلکہ دو بے گناہوں پر تہمت باندھ کر گناہ گار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ تھا۔ دن اسی بیزاریت بھری روٹین میں گزر رہے تھے۔ اسے یہاں آئے ہوئے ایک ماہ ہو چکا تھا، پر شیرون کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن کی طرح آج بھی اجنبیوں کا سا تھا۔ اس کے برعکس اس کے گھر والے، جن میں رقیہ بھی، چچی اور چاچی کے دو بیٹے شامل تھے، بہت محبت اور خیال رکھنے والے ثابت ہوئے تھے۔ شیرون کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ چکے تھے۔ شروع میں تو چچی اور رقیہ بھی نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، مگر فارغ رہنا اس کی عادت نہ تھی، چونکہ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ اس لیے یہاں بنا محسوس طریقے سے بہت سے کام اس نے اپنے سر لے لیے تھے، جس پر رقیہ بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی اور رب کی ذات کا شکر بجا لاتی تھی، جس نے بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کر دی تھی۔ دوسری طرف زمل بھی شیرون کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے لیے محافظ ثابت ہوا تھا، جس نے اسے احمد جیسے درندے سے بچایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کی لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شیرون کے متعلق کچھ بھی غلط نہیں سوچ پاتی تھی، بلکہ بسا اوقات اسے لگتا کہ شاید اس کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ باخوشی نہیں بلکہ مجبوراً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دیتی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی ضروری کام نپٹایا اور رقیہ بھی سے جھیل تک جانے کی اجازت لے کر گھر سے نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی، موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہوتی جھیل پر پہنچی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو مختلف پوز بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اسے پتھر پر بیٹھ کر پاؤں نیلے شفاف پانی میں ڈبوئے اور ان لڑکوں کی حرکتوں سے محفوظ ہونے لگی، جو کبھی کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کبھی کسی کے سر پر ہاتھوں سے سینگ بنا کر اور کبھی زبانیں نکال کر سیلفیاں لے رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو اپنی طرف تکتے پا کر اس نے ان کی جانب پیٹ کی اور مسکراتی ہوئی جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرنے لگی۔ وہ مزے سے یہ عمل دہرا رہی تھی جب آسمان پر موجود بادلوں نے کنمن بارش برسانا شروع کر دی۔ وہ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بارش کی ننھی بوندیں اپنے پلو میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ لڑکے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہیلو پنک بیوٹی، ہاؤ آر یو؟ ایک لڑکے نے ہاتھ ہلا کر اس کے گلابی کپڑوں پر چوٹ کی، جبکہ باقی سب اس کے بھیگے وجود کو دلچسپی سے دیکھتے بننے لگے۔ شکلوں اور ڈریسنگ سے وہ سب امیر گھرانوں کے معلوم ہو رہے تھے۔ زمل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور مطمئن سی اٹھی۔ ایک ادھر جا رہی ہو؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ کہیں بوائے فرینڈ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ شٹ اپ! اوئے ہوئے، بچی بولتی بھی ہے! اس چٹکلے پر سب منہ پھاڑے ہنسنے لگے۔ زمل کچھ دیر پہلے جن کی حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اب وہی سب اس کے گرد گھیرا ڈالے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کنمن برستی بارش نے تیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی کھڑی خود کو ان چھاتے لڑکوں کے چنگل سے نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ ہم یہاں سوات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، یا پھر یہیں کہیں۔ بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکا آنکھ دباتے ہوئے واہیات طریقے سے بولا۔ ہاں بھئی، موسم بھی ہے، موقع بھی،
اور دستور بھی۔ چلو پنک گرل جلدی سے بتاؤ، دیکھو میں یہاں رہتی ہوں، ٹورسٹ نہیں ہوں، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہے۔ کچھ دیر میں وہ مجھے شیرون۔ زمل نے بات ادھوری چھوڑی اور ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ سب پیچھے مڑے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ دائیں جانب کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر بھاگی تھی۔ اوئے پکڑو اسے، چکما دے گئی۔ ایک ایک چلا کر کہنے پر وہ سب زمل کے پیچھے بھاگے تھے۔ ابے رخسالی ہمیں بیوقوف بناتی ہے، ہاتھ لگ جا، ساری تیراری نکال باہر کریں گے۔ وہ بکتے بکتے اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ زمل کی سانس پھول چکی تھی مگر وہ ہمت کرتی بھاگتی جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری جس پر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ دو لڑکے اس تک پہنچ گئے۔ چپ کر سالی، تیری تو۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کون ہو تم لوگ؟ کچھ فاصلے پر اونچائی سے آتی مردانہ آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹے تھے۔ شیرون۔ زمل کے چلانے پر وہ وہاں کھڑے۔ شیرون کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں زمل ہوگی۔ وہ تو ہوٹل سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ گیا کہ شاید پھسلن کی وجہ سے وادی کی کوئی لڑکی گر گئی ہوگی، مگر یہاں تو وہ ایک ہی جس میں چھلانگ لگا کر ان تک آیا تھا۔ وہ دونوں جو شیرون نام پر الرٹ ہو گئے تھے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی شوہر ہے اس کا۔ بھاگ حمزہ، بلیک ٹی شرٹ والے نے چیختے ہوئے شیرون کو پیچھے دھکیل کر گریبان چھڑوایا اور دونوں اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیرون نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا مگر وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پشتوں میں جتنی گالیاں آتی تھیں ان کو دیں اور واپس زمل کی طرف آیا اور قریب بڑا باریک ریشمی دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا، جو فیشن کے طور پر تو لیا جا سکتا تھا مگر خود کو ڈھانپنے یا چھپانے کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں جہاں تم جی چاہے منہ اٹھا کر اکیلی چل دو گی۔ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں طرح طرح کے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی؟ شیرون اس کے بھیگے وجود پر قہر آلود نگاہ ڈال کر گھرایا تھا۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ زمل کوئی بھی جواب دیے بغیر روتی رہی۔ مجھے نہ تو تمہارے آنسوؤں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی تم سے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے غصے سے قریبی درخت پر مکہ مارا۔ اب گھر چلنا ہے یا یہاں رات گزارنی ہے تم نے؟ شیرون کی بات پر زمل نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا واقعی اسے وہاں چھوڑ کر چل دے۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ شیرون نے خونخوار نظر اس پر ڈالی اور واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ زمل ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی مشکل خود کو گھسیٹتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ شیرون چند قدم چل کر اس کی بڑبڑاہٹ پر شیرون پلٹے بنا رک گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، گھر سے یہاں تک چل کر ہی پہنچی تھی یا پھر اڑن تشریح میں؟ وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا مگر اس کے پیروں پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گیا۔ اس کی جوتی ٹوٹ چکی تھی جبکہ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بارش بھی رک چکی تھی مگر آسمان پر چھائے گہرے بادل کسی بھی وقت دوبارہ برسنے کو بےتاب تھے۔ اسے کو دباتا وہ اس تک آیا۔ بیٹھو یہاں۔ قریبی پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر زمل لڑکھڑاتی فوراً وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ شیرون نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر پاؤں گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا اور آدھا جڑا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا۔ زمل خاموشی سے شیرون کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیرون کے سر پر گرا پتہ اٹھانا چاہا۔ اسی وقت شیرون نے ایک جھٹکے سے اس کا ناخن کھینچ لیا۔ اس کی چیخ پر شیرون نے ناگواری سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور رومال اس کے انگوٹھے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب۔ اس نے زمل کی تکلیف کی پرواہ کیے بنا اس کا بازو تھاما اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ وہ بھی درد کی اٹھتی ٹیسوں کو سہارتی اس پتھر دل شخص کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ زالے اور زری خان چچی کے ساتھ زمل کو سرپرائز کرنے آئی تھیں مگر اس کی بیماری کا سن کر الٹا خود ہی سرپرائز ہو چکی تھیں۔ زمل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی۔ کیا حالت ہو چکی ہے تمہاری زمل؟ کیا یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ زالے نے اس کے کملائے زر چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ سب خیال رکھتے ہیں میرا، وہ مسکرا کر نکاہت سے بولی۔ لگ تو نہیں رہا مجھے۔ اور تمہارے پٹھان صاحب؟ وہ ابھی بھی مشکوک تھی۔ کہا ہے نا سب خیال رکھتے ہیں اور سب میں شیرون بھی شامل ہے۔ یہ دیکھو دوائیوں کا ڈھیر۔ زمل نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شیرون ہی لے کر آیا تھا تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ان سے کہنا تھا دوائیوں سے زیادہ اپنے پیار کا مرہم رکھیں گے تو نتائج زیادہ شدت سے نمودار ہوں گے۔ اسے شرارت سے کہہ کر زمل کے گرد باہیں پھیلائیں۔ اچھا بس بے شرم لڑکی۔ زمل نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اچھا مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ، میرے بعد کیا 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 تم لوگوں نے؟ زمل کے پوچھنے پر زالے نے سر ہلا کر اس کے سامنے چوکڑی ماری اور زور و شور سے پچھلے ایک ماہ کی روداد لفظ بہ لفظ اسے سنانے لگی۔ زالے نے رقیہ بی سے زمل کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ وہ اور زری آئیں تو گھومنے پھرنے کی غرض سے تھی مگر زمل کی بیماری نے سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا، لہٰذا اب انہوں نے 3 دن بعد سفیر چچا کے ساتھ ہی واپسی کا پروگرام بنایا تھا۔ زمل اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب شیرون کمرے میں داخل ہوا اور سرسی سی نظر اس پر ڈال کر وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پیکنگ کر کے تیار ہو جائے، زالے اور زری سے بھی کہہ دیں میں گاڑی لے آیا ہوں، کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلیں گے۔
جمل نے تابعداری سے سر ہلا کر جی کہا اور اپنی پیکنگ مکمل کر کے ان دونوں کو تیار ہونے کا کہنے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو شیرون تکیوں کے سہارے بیڈ پر ترچھا نیم دراز تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ واپس نکلی تو شیرون ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ بھی چینج کر لیں، وہ آہستگی سے اسے کہہ کر آئینے کے سامنے بال بنانے لگی۔ شیرون نے اڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جو فیروزی کلر کے ہلکے ایمبرائڈری سوٹ میں سرخ چہرہ لیے بال باندھ رہی تھی۔ اس کے سرخ چہرے اور تھکے تھکے تاثرات سے وہ فکر مند ہوتا اس کے قریب چلا آیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ میڈیسن لی آپ نے پوچھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ جمل کے ماتھے اور گال پر رکھ کر بخار کی نوعیت بھی چیک کی۔ میں ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لے لی ہے، آپ چینج کر لیں اور اندھیرا پھیل رہا ہے۔ جمل اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹتی بولی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتا وہ سر ہلا کر چینج کرنے چلا گیا۔ شیرون نے رقیہ بھی کے حکم کے مطابق ان تینوں کو ان کی پسند کے کپڑے اور دیگر چیزیں دلوائی تھی اور اب وہ چاروں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے آئے تھے۔ کھانے کے دوران ظالم مسلسل شیرون کا وہاں کے بارے میں پوچھ کر سر کھاتی رہی، جس پر وہ بڑے تحمل سے کبھی سر ہلا کر تو کبھی مختصر الفاظ میں جواب دیتا رہا تھا۔ جمل نے اپنی پلیٹ ختم کرتے ہی سب کو جلدی کھانا ختم کرنے کا کہا اور خود باہر نکل آئی، جہاں ٹھنڈی ہوا جسم سمیت روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار رہی تھی جب شیرون اس کے پاس چلا آیا۔ یہاں قریب ہی ٹورسٹ کے لیے ایک نیا پارک بنا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں سوری، مجھے بہت تھکن فیل ہو رہی ہے، اس لیے اب صرف گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی مدھم سی آواز میں کی گئی معذرت پر وہ اس بعد میں سر ہلا کر اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن گزر چکے تھے اسے لاہور آئے، مگر ایک بار بھی اس وتر دل شخص نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ تو کیا وہ وقتی پریشانی تھی جو اسے میرے بیمار پڑنے پر ہوئی تھی؟ کیا واقعی وہ اب تک مجھے سے برداشت کر رہا تھا؟ ایک ماں کا خاموش ساتھ بھی اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بنا پایا۔ پسند نہ صحیح، مگر اسے میرا عادی تو ہو جانا چاہیے تھا اب تک۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آنکھیں بند کیے اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبی بیٹھی تھی جب ظالم اس کے پاس چلی آئی۔ جمل کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی۔ تم کب آئی یونیورسٹی سے؟ ابھی آئی ہوں، تمہیں یوں بیٹھے دیکھا تو یہاں آ گئی۔ کیا ہوا؟ شیرون بھائی کی یاد ستا رہی ہے جو اس طرح سے منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ وہ بجھا سا مسکرائی۔ نہیں، بس دل اداس ہو رہا ہے، رقیہ بھی کی یاد آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ظالم، وہ مجھے بالکل امی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہیں۔ جمل ان کے ساتھ گزرا وقت یاد کر کے مسکرائی۔ تو پھر کب جا رہی ہو واپس اپنی رقیہ بھی اور ان کے پوتے کے پاس؟ ظالم نے شرارت سے کہا۔ تم اتنی جلدی مجھ سے بیزار ہو گئی ہو کیا؟ نہیں بہن، پر تمہارے چہرے کی یہ اداسی دیکھ کر تمہارے دل کا حال ضرور جان چکی ہوں۔ کیا واقعی تمہیں اپنے پٹھان سے محبت ہو گئی ہے جو چند دن بھی اس کے بغیر گزار نہیں پا رہی ہو؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر جمل کے چٹکی لے ڈالی۔ جمل اس کی شرارت پر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح ہی فضول ہوتی ہیں۔ وہ تو کیا محبت ہو جانا فضول کام ہے؟ اس کی آنکھیں مٹکا کر پوچھنے پر جمل نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، تم چینج کر کے آ جاؤ بدتمیز لڑکی۔ بدتمیز کے خطاب پر ظالم نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی تھی جنہیں اپنی چڑھاتی مسکراہٹ سے وہ مزید غصہ دلاتی کچن میں غائب ہو گئی۔ جمل کو لاہور گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جب وہ تھی تو شیرون اس سے کترایا کترایا رہتا تھا اور اب نہیں تھی تو مسلسل اس کی کمی کو فیل کر رہا تھا۔ کمرے میں اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی اور اب اس کے بغیر خالی کمرہ اسے منہ چڑھاتا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا مسلسل اسے سوچتا جا رہا تھا۔ جب تھک گیا تو پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ جب وہاں بھی چین نہ آیا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ رقیہ بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شیرون کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے قریب ہی آ بیٹھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے تسبیح ختم کر کے اس پر پھونک ماری۔ گھر بہت سونا ہو گیا جمل کے بغیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دل کی بات کر ڈالی اور وہ بولے بغیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ فون کیا اسے؟ نہیں۔ کیوں بچے، اتنے دن ہو گئے جمل کو گئے اور تم نے فون پر بات نہیں کی اس سے؟ رقیہ بھی حیران ہوئی۔ کر لوں گا فون بھی، وہ اپنے گھر گئی ہے، سب میں خوش اور مطمئن ہوگی۔ وہ وہاں جتنی بھی مطمئن ہو، مگر تم اس کے شوہر ہو، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم کب سے اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہونے لگے؟ رقیہ بھی کام میں بیزی تھا اس لیے وقت نہیں نکال پایا۔ کر لوں گا آج۔ وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ لے کر بولا۔ میں تو کہتی ہوں لے آؤ اسے واپس، میرا بھی دل اداس ہو گیا ہے۔ گھر میں تھی تو سارا دن باتوں میں لگائے رکھتی تھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت اچھی اور نیک بچی ہے، ناز نخرا نام کو نہیں۔ میں تو رب کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی تمہاری قسمت میں لکھی۔ رقیہ بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ شیرون نے دل ہی دل میں ان کی باتوں پر بھرپور اتفاق کیا اور جمل کو واپس لانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ وہ پریشان سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات بابا نے بلا کر اسے پوچھا تھا کہ وہ کب واپس جا رہی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ جائے گی یا شیرون لینے آئے گا۔ ان کو تو کہہ آئی تھی کہ شیرون لینے آئے گا،
مگر اب سوچ سوچ کر پریشان تھی، جس شخص نے اتنے دن میں ایک بار اسے کال تک نہیں کی تھی، وہ کیوں اسے لینے آئے گا؟ بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ اس کی جان زبردستی کے بوجھ سے چھوٹ گئی۔ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میرا شوہر ہو کر بھی وہ مجھ سے گریز برت رہا ہے؟ انہی سوچوں نے اس کی آنکھوں کو نم کر کے گال بھگو دیے تھے۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اجازت ملنے پہ ملازمہ نے اندر آ کر اسے شیرون کے آنے کی خبر دی تھی، جس پر وہ خواب کسی کیفیت میں اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ اس کا کہا سچ ہو گیا تھا، شیرون اسے لینے آ گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی بھی دل کی باتیں پوری ہوتی ہیں؟ وہ سوچتی جلدی سے آئینے کے سامنے آئی اور اپنا جائزہ لیا، بالوں کو ٹھیک کر کے دوپٹہ سیٹ کیا اور پیروں میں چپل اڑستی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ شیرون وہاں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر احتراماً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جمل نے سلام کے بعد اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا توقف کے بعد شیرون نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ رو رہی تھیں؟ اس نے جمل کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو وہ گھر میں سب کیسے تھے؟ آپ نے آنے کا بتایا نہیں؟ وہ شیرون کی بدلی بدلی نظروں سے کنفیوز ہو کر بولی تھی۔ گھر میں سب آپ کے بغیر اداس ہیں، شیرون نے بتاتے ہوئے پشت صوفے کی بیک سے ٹکائی اور جمل کے گھبرائے گھبرائے وجود کو نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں سفیر چچا کے پاس پی چکا ہوں، آپ بیٹھیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بھاگنے کا ارادہ جان کر شیرون مسکراہٹ دباتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ جمل کی تو جان گویا حلق میں اٹک گئی تھی۔ کہاں تو خبر نہیں لی تھی جناب نے، اور کہاں اب اتنی مہربانی، نرم گرم پیار بھرا لہجہ۔ وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں جمل، آپ کے بغیر خالی کمرہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے جمل کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ جمل کو اپنے دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا یہی میٹھا سا روپ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ اسی روپ میں سامنے بیٹھا تھا تو اس نے اپنی نظروں سمیت سر بھی یوں جھکا رکھا تھا جیسے رکوع میں ہو۔ شیرون اس کی کنفیوژن پر محفوظ ہوتا مزید قریب ہوا تھا۔ آپ مجھ سے گھبرا رہی ہیں جمل؟ نہیں تو اس نے اٹک کر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اپنی پیکنگ کر لیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ غش کھا کر شیرون پر ہی گرتی، اس نے جمل کی حالت سمجھ کر درمیان میں فاصلہ کیا تھا۔ اس کی بات پر جمل نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ شیرون کی مضبوط گرفت سے نکال کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی شرم آمیز گھبراہٹ پر شیرون کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے برآمدے میں کھڑی دور تک سبزے سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کر محفوظ ہو رہی تھی۔ وہ اکثر شام کو سورج غروب ہونے کے منظر کو وہیں کھڑے ہو کر انجوائے کرتی تھی۔ قدرت کے ان خوبصورت نظاروں کو اتنے قریب سے دیکھ کر اسے خود پر سرشاری سی طاری ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ سورج آہستگی سے پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ دم سادے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ پلٹی اور پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر مسکرائی۔ جواباً وہ بھی مسکراتا ہوا مزید قریب آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ بس ایسے ہی دیوانے مسکراتے ہیں۔ شیرون نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کی مسکراہٹ پر چوٹ کی۔ آپ بھی تو مسکرا رہے ہیں۔ وہ واپس پلٹتی حیرت سے بولی۔ ہاں، میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں نا، اس لیے، اس نے شرارت سے کہہ کر جمل کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ اچھا، میں ذرا رقیہ بھی کو دیکھ لوں۔ رقیہ بھی اور چچی پڑوس میں گئی ہیں، اس لیے آپ کو ان کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ شیرون نے سینے پر ہاتھ باندھے اور جمل کی اٹھتی گرتی پلکوں سے محفوظ ہو کر بولا۔ جواب میں وہ سر جھکا گئی۔ کیا ابھی تک خفا ہے مجھ سے؟ اس نے ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کی اور نظریں اس کے بلش کرتے گالوں پر ٹکا دی۔ جمل نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ گریز کیوں؟ جب سے واپس آئی ہیں یوں ہی کتراتی پھر رہی ہیں، میں کیا سمجھوں؟ وہ آنکھیں اچکا کر بولا۔ جمل خاموشی سے سر جھکائے دوپٹہ انگلی پر لپیٹتی رہی۔ میں آپ کو اسی وعدے پر لے کر آیا تھا کہ آپ کو خود سے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ہمارے رشتے کی ابتدا جیسے بھی ہوئی ہو، مگر اب ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے رک کر تائیدی نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی بھی چپ کھڑی تھی۔ میں کیا کہوں؟ وہ اس کی بولتی نظروں سے خائف ہوتی ہچکچا کر بولی تھی۔ شیرون نے اس کی ہچکچاہٹ پر مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جو بھی دل میں ہو۔ میرے دل میں؟ جی آپ کے دل میں۔ اس نے جمل کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں جو آپ۔ شیرون کی پرتپش نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ شیرون نے اس کے سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ شیرون پلیز، وہ شرما کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ شیرون نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ آپ پہلے دن سے ہی میرے لیے بوجھ نہیں تھی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اسے لے کر میں بہت اپسیٹ تھا۔ میری وجہ سے آپ کے اور میرے کردار پر جو کیچڑ اچھالا گیا، اس سب پر گلٹی فیل کرتے چڑچڑا ہو گیا تھا اور ناحق آپ کو کئی بار اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ آپ بنا جواب دیے چپ چاپ سب سنتی رہیں۔ آپ کی غیر موجودگی نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کی خاموش ذات نے مجھے آپ کا عادی بنا دیا ہے، مگر میں غلط سمجھا تھا۔ آپ کی خاموش ذات نے تو مجھے آپ کا اسیر بنا دیا ہے۔ مجھے آپ سے انسیت نہیں، محبت ہو گئی جمل۔ وہ ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں ساری گتھیاں سلجھاتا
زمل کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کیا آپ محبت کے ان راستوں پر میری ہم قدم بنیں گی؟ شیرون نے محبت بھری پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا بتاتی، وہ تو پہلے ہی محبت کے ان راستوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ اسے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور شیرون کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شیرون نے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھے اور محبت سے اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ لیا۔ دور افق پر ڈوبتے سورج نے محبت کی اس انوکھے ملن کو دیکھا اور شرما کر خود کو پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا لیا۔